अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज प्रोग्राम में हम आपके साथ एक बहुत हैरानकुन ख़बर शेयर करने लगे हैं। और बरतानिया की अगर हम बात करें, बरतानिया के निज़ाम सेहत को हम देखें तो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम सेहत ये तस्वुर किया जाता है, लेकिन कोविड के बाद और ब्रेक्सिट के बाद बरतानिया के निज़ाम सेहत की जो कारकर्दगी है उस पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। 2022 के दौरान 23,000 अमवात ऐसी हुई हैं जो A&E जो सर्विसेज हैं उसके इंतज़ार में मरीज़ अपनी जान से गए हैं। एक मेडिकल कॉलेज ने यह दावा किया है कि 2022 में 23,000 से ज़ायद अमवात का ताल्लुक A&E इंतज़ार वजह बना, और उनका मज़ीद ये कहना है कि 23,000 ज़ायद अमवात तवील इंतज़ार के बायस हुई हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन ने यह कहा है कि 2022 में 1.66 मिलियन अफराद ने इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुँचे और A&E 12 घंटे से ज़ायद इंतज़ार करते रहे। इमरजेंसी सर्विसेज जो होती हैं उसमें 12 घंटे से ज़ायद ये मरीज़ इंतज़ार करते रहे हैं, और जो किसी को एडमिशन नहीं मिला, किसी को देखा नहीं जा सका, बर वक्त दवा ना मिल सकी, ये वजूहात बनी हैं। कॉलेज ने वार्निंग दी है कि तवील इंतज़ार मरीज़ की सलामती और अमवात के लिए तबाहकुन नताइज का हामिल हो सकता है, और ब्रीफिंग पेपर में तवील इंतज़ार और ज़ायद अमवात का जायज़ा लिया गया है। इसमें 12 घंटे से ज़ायद इंतज़ार करने वाले मरीज़ों की तादाद का पता चलाने के लिए NHS डिजिटल को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थी। ये इत्तला सिर्फ सालाना बुनियाद पर शाया की जाती है, गरचे हुकाम ने इस साल के अख्ताम से माहाना बुनियाद पर शाया करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। ये इन्फॉर्मेशन इनको नहीं मिल सकी है। फ़िलहाल कॉलेज ने पता लगाया है कि इंग्लैंड में 2022 में 16,56,206 मरीज़ों ने एडमिट, ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज किए जाने से पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 12 घंटे या ज़ायद इंतज़ार किया और फिर हिसाब लगाया, और मौत के मयार का तनासब का ताल्लुक तवील इंतज़ार है। कॉलेज ने यह तज्ज़िया एक पिछली स्टडी के इरादा शुमार को इस्तेमाल करते हुए किया है। 2021 में इमरजेंसी मेडिसिन जर्नल में शाया हुई थी ये स्टडी, जिससे 2016 और 18 के दरमियान ज़ायद अमवात और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तवील इंतज़ार के ताल्लुक का पता चला था। और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि बरतानिया के अंदर अब ये रीत बन चुकी है कि अगर आप बीमार हैं, आपने हॉस्पिटल में एडमिट होना है या इमरजेंसी में आपको दवा चाहिए या कोई फ़र्स्ट एड चाहिए, तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है, और ये इंतज़ार ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे का भी हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इमरजेंसी में आने वाला हर मरीज़ क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन हर मरीज़ ऐसा भी नहीं होता कि जिसकी हालत तशवीशनाक ना हो। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है, क्या प्रायोरिटी बेसिस पे किन मरीज़ों को देखा जाता है, ये स्टडी जो की गई है और ये इंकशाफ जो हुआ है ये कितना मुसद्दिक़ा है। और ये अब जो, क्योंकि बरतानिया के निज़ाम सेहत में बहुत से चैलेंजेस हैं, कहीं NHS को हम देखते हैं कि स्टाफ नर्सेस की किल्लत का सामना है, कहीं बहुत सा अमला छुट्टियों पे चला जाता है, कहीं मज़ीद अमले के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है, ये बहुत से मामलात हैं। क्या ऐसे में NHS जो उसकी एक इम्प्रेशन है दुनिया भर में एक बेहतरीन इलाज मुआलजे की, उसको बरकरार रख सकेगा? इन्हीं तमाम मामलात पे आज हम बात करेंगे। डॉक्टर आसिम एजाज साहब हैं, इमरजेंसी कंसल्टेंट हैं NHS में। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं NHS में। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सहर अली साहिबा हैं, स्टाफ नर्स हैं। सहर साहिबा आपका शुक्रिया। और ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर तुफ़ैल साहब की जो स्टडी की गई है एक मेडिकल कॉलेज की जानिब से, ये तो बहुत अलार्मिंग है कि 12 घंटे का तवील इंतज़ार हो सकता है इमरजेंसी में एडमिशन में, और मरीज़ जो हैं वो तकरीबन 23,000 ऐसे हैं जिनकी मौत वाक़ हो गई है इस वजह से। क्या ये मामलात पिछले कई सालों में ज़्यादा हो रहे हैं या शुरू से ही इतना डिले था इमरजेंसी सर्विसेज में? ये बिल्कुल जो इंक्रीज प्रेशर है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में NHS में, ये बहुत ज़्यादा शदीद हुए हैं कोविड के बाद। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाता है किसी भी मसले से, तो उसको 95% ऑफ द टाइम 4 घंटे में देखना जरूरी है। ये एक टारगेट था जो लेबर गवर्नमेंट ने बहुत पहले 2004 में ये सेट किया था, और ये टारगेट जो है वो पहले 10-12 साल बड़ा अच्छी तरह अचीव होता रहा है 2012-13 तक। उसके बाद ये टारगेट वर्सन होना शुरू हुआ, और ज्यादातर इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स जो थे वो इसको अचीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी पिछले 2022 में, जो कि हम समझ सकते हैं कि कोविड के बाद का जो एरिया है, जिसमें फ्लू की भी, कोविड जो पैंडेमिक आई थी उसके बाद फ्लू की भी आई है, और इंक्रीज प्रेशर हुआ है GPs पे और इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, तो ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि ये जो मामला है ये ज्यादा खराब हुआ है कोविड के बाद।
سے پہلے بھی حالات خراب تھے، جس کو ہم ونٹر پریشر کا نام دیتے ہیں، اسپیشلی سردیوں کے موسم میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ پہ زیادہ پریشر ہوتا تھا. لیکن یہ جو فگرز آ رہی ہیں 2022 کی، دے آر مور الارمنگ ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرز، آئی ول سے. صحیح، ٹھیک ہے. سحر علی صاحبہ، کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد کا اگر AED سروسز کا ہم کمپیریزن کریں تو آپ کی فائنڈنگز کیا رہی ہیں؟ کیا عملے کی کمی اس کی وجہ ہے یا کوئی اور ریزنز ہیں؟ دیکھیں، بالکل عملے کی کمی تو ایک بہت ہی بڑا فیکٹ ہے جس کو ہم نہیں جھٹلا سکتے کہ عملے کی کمی ہے. اور آپ کو پتا ہے عملے کی کمی کی جو بیہائنڈ جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ NHS کی طرف سے جو باتیں اور جو وعدے کیے جاتے ہیں اسٹاف کے ساتھ، اور وہ جو ہے وہ اس باتوں پہ، اس کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترا جاتا. اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے اس کی مین کہ جو ہمارے وارڈز میں بیڈ کی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ شارٹیج ہوتی ہے ہاسپٹلز میں. ان کی بیسک وجہ ہے کہ پیشنٹ کا جو یہاں پر جو ڈسچارج ہونے کا سسٹم ہے وہ ایک بہت ہی کم، یعنی کہ ایک پورا پلان کیا جاتا ہے. اگر پیشنٹ ٹھیک ہو جائے اس کو بھیجنے کے لیے تو ایک سوشل انپٹ بہت ضروری ہے. جو سوشل یہاں پر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے پیشنٹ جن کو سوشل کی ضرورت ہے، جیسے کہ کوئی کیئرر کی ضرورت ہے یا کوئی نرسنگ ہوم، کیئر ہوم، وہاں پر بھی شارٹیج ہے. تو پیشنٹ جو ہے وہ میڈیکلی فٹ ہونے کے باوجود ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں، وارڈ میں موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس بیڈ اویلیبل نہیں ہوتے. تو AED میں ویٹ ہونے کی جگہ ویٹنگ کا سسٹم جو ہے، ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وارڈ میں، ہاسپٹلز میں جو ہے بیڈ کی بہت زیادہ کمی ہے. کیونکہ کچھ ایسے پیشنٹ، کچھ نہیں میں کہوں گی بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو میڈیکلی فٹ ہیں، مگر ان کو ہم آگے کہاں بھیجیں، ان کے لیے جو ہے نا بیڈ اویلیبل نہیں ہوتے. سوشل میں جو کیا کہتے ہیں نرسنگ ہومس ہیں، کیئر ہوم ہیں، یا پھر وہ اگر وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو پھر بھی وہاں پر جو ہے نا وہ ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ پیشنٹ کو جو ڈیپینڈ ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ارینج کرنا ایک بہت بڑا، یعنی کہ وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا پارٹ ہے اس میں. تو میں کہوں گی کہ بیڈ کی جو کمی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسٹاف کی کمی اور بیڈ کی کمی بہت زیادہ جو ہے نا ایک دو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں پیشنٹ AED میں جو ہے یہ لانگ ٹائم آورز کا جو ہے ویٹنگ سسٹم اس کی وجہ. جی صحیح ہے. غلام حسین عوان صاحب، بھی فگر بڑے الارمنگ ہیں کہ 23,000 لوگ انتظار کے باعث ان کا انتقال ہو گیا. اب اتنا بہترین نظام صحت پوری دنیا میں جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ سٹاف کی قلت اور بیڈز کی قلت کو پورا نہیں کیا جا سکا. کیا بیمار ہونے والوں کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا جو لوگ علاج معالجہ دیتے تھے ان کی تعداد میں کمی واقع آ گئی ہے، اور موجودہ حکومت اس کا حل کیا سمجھ رہی ہے؟ دیکھیں، باقی ایک دو وجہ آپ نے جو پہلے بیان کی، لیکن جو اس کی مین وجہ وہ یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے نا بیک لاگ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جو آپریشنز کا، اور جو چھوٹی موٹی مائنر بیماریاں ہوتی تھی نا ان کا جب وہ بیک لاگ بڑھتا جاتا ہے تو پھر جب لوگ جاتے ہیں تو پھر بہت سارے جو ایمرجنسی ڈاکٹر ہیں اور جو ریگولر ہیں وہ وہاں پر بزی ہوتے ہیں. تو پھر AND میں جو ہے وہ آپ کو جو دورانیہ ہے ویٹ کرنے کا وہ مسلسل بڑھتا ہی جاتا ہے. عام طور پہ آپ چلے جائیں تو 3 سے 2 گھنٹے تو عام ہوتا ہے دورانیہ ویٹنگ ٹائم نا ایمرجنسی کے اندر. لیکن بیک لاگ کی وجہ سے وہ بڑھ کر جو ہے وہ 12 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے یقین کرو اسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہے کہ ہمیں وہاں پر 12 گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا. اور وہ جو ہے وہ گھر پہ ہی رہتے ہیں، اور یا گھر پہ ٹریٹمنٹ کروا لیا یا پرائیویٹ کسی کے پاس چلے گئے. تو یہ مسائل ہیں، اور یہ شارٹیج آف اسٹاف کی وجہ سے، کیونکہ نرسنگ اسٹاف بھی شارٹ ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر بھی شارٹ ہے، اور اس طریقے سے مریضوں کی لک آفٹر نہیں ہو رہی جس طریقے سے پہلے ہوا کرتی تھی. اور یہ بڑے الارمنگ ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 16 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور جو کہ بر وقت علاج نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہے. لیکن 23,000 جو اموات ہیں اس کے اوپر جو برطانیہ کے اندر کافی کنسرن پائے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ NHS کے اندر اصلاحات کرنے کی ضرورت تھی. NHS کے اندر ڈاکٹر جو ہے وہ بھرتی اور دوسرا اسٹاف بھرتی کرنے کی ضرورت تھی، لیکن شاید اس پرائورٹی کے ساتھ کام نہیں کیا گیا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جس کی ضرورت تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت NHS کو کافی تنقید کا سامنا ہے، اور جو
ہمارے موجودہ حکومت ہے, وزیر اعظم ہے, ان کو بھی کافی تنقید کا سامنا ہے. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عاصم اجاز صاحب یہ بتائیے گا, ایوریج میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک پیشنٹ پہ کتنا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے, کوئی مائنر کمپلیکیشن کے ساتھ آیا ہے یا کوئی بہت سویئر ڈیزیز یا کریٹیکل کنڈیشن کے ساتھ آیا ہے, تو ایوریج ایک ڈاکٹر کتنا ٹائم سرو کرتا ہے ایک مریض پر؟ اس میں دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو مریض بھی ایمرجنسی میں آتا ہے اس کو ایک سسٹم ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ٹریاج. تو وہاں پہ ایک نرس ہوتی ہے اور ڈاکٹر ہوتے ہیں جو چیک کرتے ہیں کہ مریض کی کیٹیگری کتنی ہے, کتنا سیویئر ہے. اگر تو اس کی چھوٹی موٹی مسئلہ ہے تو اس کو ایک الگ جگہ ہوتی ہے, جیسے ارجنٹ ٹریٹمنٹ سینٹر یا مائنر انجریز, تو وہاں چلا جاتا ہے. تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ خالی ہم ان کو دیکھیں جن کو واقعی ضرورت ہے ایمرجنسی میں آنے کی. اور دو کہ لوگ کافی پھر بھی آتے رہتے ہیں, وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کی پی سے اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی یا اور کوئی مسئلے, لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ان کو ہم دیکھیں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ جن کو واقعی ضرورت ہے. لیکن جو بھی سب نے بتایا ہے کہ حالات جو ہیں وہ تدریج خراب ہوتے جا رہے ہیں, ویٹنگ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, اور دوسرا ایک اور مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ کافی ایجنگ پاپولیشن ہو رہی ہے. جو پہلے تھا کہ کوئی ایک مسئلے کے ساتھ آتی تھیں, اب ان کے ساتھ کوئی 3-4 مسئلوں کے ساتھ وہ آتی ہیں, اور اس میں کافی ٹائم سپینڈ کرنا پڑ جاتا ہے. اور پھر جب انویسٹیگیشنز کراتے ہیں تو مریض جو ہے وہ کافی کامن ہے کہ 3-4 گھنٹے تو اس کے لگ جاتے ہیں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ہی. اور جب اس کو ایڈمٹ کرنا ہو تو جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ بیڈس کی شارٹیج ہے, تو اس لحاظ سے زیادہ تر پیشنٹ جو انتظار کرتے ہیں 12 گھنٹے زیادہ کا, وہ وہی ہوتے ہیں زیادہ تر جن کو ضرورت ہوتی ہے ایڈمیشن کی, اور آگے بیڈ اویلیبل نہیں ہوتا. اور بیڈ کی جو انہوں نے بتائی ہے وجہ وہ یہی ہے کہ پیشنٹس کافی ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاسپٹل میں بھی ہر وقت تقریباً 20%, اس کا مطلب تقریباً کوئی 80 سے 100 پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ میڈیکلی فٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کو سوشل کیئر کی ضرورت ہے اور اس وجہ سے وہ ڈسچارج نہیں ہو پاتے. تو تھنک اٹس اے کمبینیشن آف ایجنگ پاپولیشن, جی پی کم ہے, سوشل سروسز کا مسئلہ ہے, اور پھر کووڈ کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ سوشل سپورٹ بھی کم ہو گئی ہے. اور الٹیمیٹلی جو انہوں نے بتایا کہ این ایچ اے میں بھی اس طرح انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. جی ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سار علی صاحبہ, اب جو نرسز کی کمی ہے یہ تو ایک بہت بڑا بحرانی کیفیت آ چکی ہے, اس میں وجہ کیا ہے, یہ کمی پوری کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں, وجہ میرا خیال میں انگلینڈ میں بہت ہی عرصے سے ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جو انکریمنٹ ہے وہ ہمارا لاسٹ انکریمنٹ میرے خیال میں 8 سے 10 سال پہلے ہوا تھا, اور اس کے بعد کوئی انکریمنٹ نہیں کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. ان کا یہ ایشو ہے کہ فنڈنگ نہیں ہے این ایچ ایس کے پاس, تو وہ اس طرح کی جو آپ کو پتا ہے ریسنٹلی ہڑتالیں چل رہی ہیں نرسز کی, ٹیچرز اور بھی ڈپارٹمنٹ جو ہیں اپنا ہڑتالوں پہ ہیں بہت سارے ہاسپٹلز میں. وہ اس کی وجہ یہی کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, تو بہت سارے لوگ انڈر پریشر کام کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انڈر پریشر کام کرنے کی وجہ سے ریزائن دے چکے ہیں, اور وہ ریزائن دے کر ایز اے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہمیں یہی کام کرنے میں اتنے ہی آورز میں ہمیں زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو ہم این ایچ ایس کے ساتھ کام کر کے بہت ہی زیادہ پریشرائز انڈر پریشر کام کر کے اسٹریس کی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے, کیونکہ آپ کے اوپر جو ہے 2 یا 3 لوگوں کا کام ہوتا ہے, اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے, بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو ہم پوری نہیں کر سکتے بوقت. تو اس کی وجہ سے جو ہے اسٹاف بہت سارے جو ہے ریزائن کر چکے ہیں, بہت سارے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں موو ہو گئے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ یو کے سے دوسری کنٹریز میں بھی جا چکے ہیں, کیونکہ ان کو بیسٹ جو ہے وہ ہاسپٹل کی جہاں وہ کام کریں ان کا جو ہے وہ بیسٹ ان کو ان کی طرف سے جو ہے وہ سیلری دی جا رہی ہے, دوسرے قسم کے پیکیجز دیے جا رہے ہیں, جو کہ این ایچ ایس بالکل بھی کچھ بھی کرنے کے لیے ابھی انہوں نے جو ایک ڈیل بھی کی تھی جس کو ہم میرے خیال میں نرسنگ کالج رائل کالج آف نرسنگ نے ریفیوز کر دیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے
ایٹ دا مومنٹ جو ہے اسٹاف ہے بہت زیادہ پریشر میں کام کر رہے ہیں. ان کو 2 یا 3 لوگوں کے جو ہے کام ایک اسٹاف کو کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کو پتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آنا نہیں چاہ رہے این ایچ ایس میں, اور جو کچھ لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے ریزائن کر کے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے, کیونکہ جس طرح سے مہنگائی ہے اس پے میں جو ہے جو چل رہی ہے اس میں گزارا کرنا بہت ہی جو ہے ناممکن سا ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا فیکٹر ہے. ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں مل کر پھر جو ہے نا وہ ایک بڑا وہ مسئلہ کھڑا کر دیتی. تو اس وقت یہی مسئلہ ہے کہ بہت ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیک لاگ میں جانا, پیشنٹ کا ویٹنگ سسٹم زیادہ ہونا, پیشنٹ ڈسچارج ہونے کے لیے یعنی کہ پیشنٹ میڈیکلی فٹ ہے لیکن ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی, ان کی سہولت سوشل جو ہے ان کو نہیں مل رہی پراپر طریقے سے. تو یہ کافی یعنی کہ بہت بڑی چیز ہے جو ابھی اس وقت این ایچ ایس کے ہاتھ میں وہ قابو نہیں کر پا رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے اس چیز کے ساتھ لڑ نہیں پا رہی, اس کو اسٹیبل نہیں کر پا رہی ہے, جس کی وجہ سے سارے ایشو جو ہیں ساتھ کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کہ بڑے بڑے جو ہے نا ایشو ہیں جو اب سامنے لوگوں کے آ رہے ہیں. پہلے یہ ایشو پہلے بھی تھے لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو بیہائنڈ دا سین تھی, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب لوگوں کو زیادہ پتہ چل رہا ہے کیونکہ نرسز کی پے تو میرے خیال میں 2010 میں آخری جو رائز کیا گیا تھا وہ 2010 میں تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے جب اتنا زیادہ پریشر کووڈ کے پاس پڑا اور ایک جو اسٹاف ہے اس کو 3 یا 4 لوگوں کی جاب ڈیوٹی دینی پڑی, تو لوگوں نے ظاہر آواز اٹھائی کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی 2018-19 کے بعد کووڈ کے بعد بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. بہت زیادہ حالات ہر جگہ کے جو ہیں وہ اس وقت آپ کو پتہ پوری دنیا میں ایشو چل رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں ٹوگیدر ہیں, بالکل ٹوگیدر, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے نا مرج ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سارا تعلق ہے تمام چیزوں کا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر طفیل صاحب یہ بتائیے گا, ایک جانب لوگ جو ہیں اسٹاف وہ پرائیورٹی پہ رکھ رہا ہے کہ اگر ان کو کوئی پرائیویٹ جاب ملتی ہے, لیکن دوسری جانب کیا حکومت کے پاس یہ جو تجویز ہے اس سے متعلق بھی بازگشت تھی کہ شاید اس سسٹم کو, ہیلتھ سسٹم کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا یا انشورنس بیس کر دیا جائے گا. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ جو این ایچ ایس پہ لوڈ ہے یہ کم ہو جائے گا اور لوگ اس مہنگائی میں افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ علاج معالجہ؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا ایزی ہوگا کہ اس کو اتنی جلدی پرائیویٹائز کر دیا جائے, لیکن ہیونگ ورکڈ ان این ایچ ایس ان کی کافی ڈیفیشنسیز ہیں کافی چیزوں میں. مثلاً آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے ریسنٹ ایئرز میں کوئی پراپر ورک فورس پلاننگ کی ہی نہیں, جس کا اب انہوں نے ایک پینل بنایا ہے جو کہ ورک فورس پلاننگ پہ اپنی رپورٹ دے گا. یعنی کہ ہمیں این ایچ ایس میں یہی نہیں ڈٹرمن کیا ہم نے کہ ہمیں کتنے ڈاکٹرز چاہیے, کتنی نرسز چاہیے. جی ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر عاصم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہی سوال میرا آپ سے ہے, از اٹ پاسبل یہ اگر علاج معالجہ پرائیویٹائز ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو قبول بھی کر لیں گے کیا؟ جیسے طفیل صاحب نے فرمایا کہ مشکل لگتا ہے ان دا شارٹ ٹرم, بٹ جو میرا ایکسپیرینس ہے پچھلے 18-20 سال میں این ایچ ایس میں, لگ رہا ہے کہ سسٹین کرنا مشکل ہے ان کا جس طرح یہ چل رہے ہیں. تو ان کو کچھ نہ کچھ حصے اس کے پرائیویٹائز کرنے پڑیں گے, ورنہ اسٹافنگ کے مسئلے, بیڈس کے مسئلے, ریسورسز کے مسئلے حل کرنے مشکل لگتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ میرا خیال میں کریں گے, کچھ انشورنس سسٹم یا کوئی پرائیویٹائز کچھ کریں گے. اب اس کے بارے میں پبلک کیسے رسپونڈ کرے گی یہ کہنا ذرا مشکل ہے, کیونکہ کافی پولیٹیکل ایشو ہے این ایچ ایس یو کے میں. اچھا ڈاکٹر طفیل صاحب آپ بات کر رہے تھے, اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا کہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا علاج معالجہ پرائیویٹائز کرنا؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ این ایچ ایس ایک بہت اچھا سسٹم ہے. اگر اس کو اچھی طرح سے چلایا جائے تو اس کے بڑے اچھے آؤٹ کمز مل سکتے ہیں. تو جیسا کہ پچھلے پارٹیسپینٹس نے بتایا ہے کہ ان کی پراپر ورک فورس پلاننگ ہی نہیں ہے کہ ان کو کتنے ڈاکٹر چاہیے. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 نرسز کا یا 3 ڈاکٹرز کا کام ایک ڈاکٹر کرے. تو ان کو مثلا سٹاف جو ریکروٹمنٹ ہے اور سٹاف ریٹینشن کا جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے این ایچ ایس میں. دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے, ظاہر ہے اگر آپ کو ڈبل سیلری مل رہی ہو کسی اور کنٹری میں تو یو ول بی اٹریکٹڈ ٹو دیٹ. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ نے اپنے جو
ٹارگیٹس ہیں ان کو کافی لو کر دیا ہے. یہ جو 4 آورز ویٹنگ ٹائم ہے میرے اپنے پرسنل ویو میں یہ بڑی اچھی چیز ہے. جب ایک پیشنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے تو ڈاکٹرز پہ اور نرسز پہ ایک پریشر ہوتا تھا کہ بھی اس پیشنٹ کو ہم نے 4 گھنٹے کے اندر اندر سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اب ریسنٹ ایئرز میں انہوں نے اس کو بڑا لوز کر دیا, بلکہ اب تو آفیشیلی گورنمنٹ نے وہ جو 95% ٹارگیٹ تھا کہ 95% آف دی پیشنٹس جو ہیں وہ 4 گھنٹے کے اندر ان کا ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ اس نے گھر جانا ہے یا ایڈمٹ ہونا ہے, اس کو 95% سے کم کر کے 76% کر دیا ہے مثلاً. تو گورنمنٹ نے اپنا خود ہی جو ٹارگیٹ ہے جو اپنی ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے وہ کوئی بہت بڑی کمپلیکیشن کے ساتھ آتا ہے, کوئی کارڈیک اریسٹ کے ساتھ آتا ہے, کوئی برین ہیمیج کے ساتھ آتا ہے, کوئی بہت بڑے ٹراما کے ساتھ آتا ہے, تو اس کو بھی کیا 4 گھنٹے تک ہی انتظار ایوریج کرنا پڑتا ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہے, مطلب پرائیورٹی ہے کوئی ایمرجنسی سروسز میں کہ اس کو ہم پہلے لیں گے, اس کو ہم بعد میں لیں گے؟ ڈیفینیٹلی جی, جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے جو ٹریاج سسٹم ہوتا ہے اس میں جو جس طرح کے پیشنٹس کا آپ نے مینشن کیا ہے ان کو تو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے, ان کو یوزلی اس طرح کے مریضوں کو ریسسیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں لیا جاتا ہے. گو کہ ایک پیشنٹ آتا ہے جس کو ایک مائنر پرابلم ہے, ہو سکتا ہے وہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں 10 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہو, تو اگر اس کی باری آیا چاہتی ہے اور ساتھ ہی اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے جس کو برین ہیمریج ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو وہ جو 10 گھنٹے والا پیشنٹ ہے اس کو مزید اور ویٹ کرنا پڑے گا. اس کی بجائے جو ہے وہ پرائرٹی جو ہے ٹریاج سسٹم کے تھرو اس مریض کو دی جائے گی جو زیادہ انول ہے. یہ بالکل وہی میدان جنگ کی طرح ہے, جیسے آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو زیادہ انول ہے یا زیادہ جس کو زخم آئے ہیں اس کو پہلے ٹریٹ کیا جائے گا, جس کو تھوڑی بہت خراش آئی ہے اس کو بعد میں دیکھا جائے گا. تو بالکل یہ ٹریاج سسٹم کام کرتا ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں اور یہ بہت افیکٹو ہے. اور میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ وہ 4 گھنٹے کا سسٹم ہے نا کہ 4 گھنٹے کے اندر لا جائے, وہ بڑا اچھا سسٹم تھا, لیکن اس کو یہ بالکل اس کو لیٹ آف کر رہے ہیں ان کی اپنی فنانشل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے. صحیح ہے, یہ ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سسٹم متاثر رہا ہے, اور اس سسٹم کے متاثر ہونے سے گورنمنٹ کیا دباؤ محسوس کر رہی ہے. بریک کے بعد غلام حسین امان صاحب سے جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. غلام حسین امان صاحب, کچھ اندازہ ہے کہ کتنی سٹاف نرسز ہیں جن کی قلت ہے, مڈ وائف کی قلت کتنی ہے, اور دوسرا یہ سب جو ہو رہا ہے اس کا دباؤ حکومت کیا لے رہی ہے؟ جی بالکل, کافی زیادہ ڈبیٹ اس کے اندر چل رہی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اور حکومت اپوزیشن جو ہے وہ کافی زیادہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اس معاملے کے اندر کہ لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلا جائے, اور فوری طور پر جو ہے وہ اس کا ایسا حل نکالا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اتنی دیر ان کو انتظار نہ کرنا پڑنے ایمرجنسی کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جن پیشنٹ کے آپریشنز لیٹ ہو رہے ہیں اور جو بیک لاگ بڑھتا جا رہا ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی, اور جو پبلک ان کی طرف سے بھی ڈالا جا رہا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تک حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ساری صورتحال کے اندر, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شارٹیج آف سٹاف ہے اسپیشلی ان ہیلتھ سیکٹر, اس کا گیپ بھی جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ روز بروز جو ہے وہ ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں, نرسنگ سٹاف بھی کر رہا ہے, ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں, پیرامیڈک سٹاف بھی کر رہا ہے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے مزید گمبھیر ہو رہی ہے. ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں مختلف سیکٹرز کے ساتھ کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے, اور جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے اس کو حل کیا جائے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ سپٹمبر سے پہلے تو بالکل نہیں ہو سکتا, سپٹمبر کے بعد جو ہے وہ کچھ امید ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں بیرون ممالک سے ان کو مختلف ایجنسیز کے تھرو ریکروٹ کیا جائے گا, اور جب ڈاکٹر کی تعداد جو ہے وہ 15% بڑھ جائے گی تو پھر جو ہے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کنٹرول کے اندر آئے گی. جی صحیح ہے. اچھا سار صاحبہ, اب نرسز جو ہیں وہ ہڑتال پہ بھی رہی ہیں, کئی جگہوں پہ مطالبات مانے گئے, کئی جگہوں پہ ابھی بھی پینڈنگ ہیں. آپ لوگوں کا مطالبہ تو یہی ہے کہ جو بائنگ کیپیسٹی ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے بہت کم ہو چکی ہے,
تو ڈونٹ یو تھنک کہ اب ایمرجنسی سروسز میں بھی کیا کچھ پچھلے دنوں یہ بھی خبر آئی تھی کہ شاید وہاں پہ بھی ہڑتال ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ کی جو فرائض منصبی ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ جی ہاں بالکل، کچھ دن پہلے جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ ایمبولینس سروس اور A&E میں جو ہے وہ ہڑتال کی جائے گی نرسز کی جانب سے، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ پوری جو رائل کالج آف نرسنگ میں جیسے جتنی ہم کیا کہتے ہیں ویلز میں اور آئرلینڈ اور UK میں انگلینڈ میں ایک ساتھ ہڑتال دینے کے لیے کال کی گئی تھی کہ ہڑتال دی جائے گی، لیکن کچھ جو ایسے ہاسپٹلس ہیں ان کو جو ہے الاؤ نہیں کیا گیا کہ نرسز وہاں پر ہڑتال کر سکتی ہیں، جیسے کہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ ہم اس اسٹرائک میں شامل ہوں۔ تو اس طرح سے بہت سے ایسے ہاسپٹل ہیں جس میں نرسز کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اسٹرائک کا حصہ بنے، اور اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پوری طرح سے اسٹرائک بھی نہیں میں مانتی اس کو، کیونکہ کچھ ہاسپٹل کو ہمیں جو ہے نا یہ وارننگ دی گئی تھی بہت سے ہاسپٹل کی نرسز کو کہ اگر آپ نے ہڑتال پہ آپ گئے اور تو آپ کو جو ہے آپ کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی، اور ان لوگوں کو اجازت دی جائے گی جو لوگ آلریڈی یا تو آف ہیں یا اینول لیو پہ ہیں تو وہ جا سکتے ہیں ہڑتال پہ، لیکن جن کی جابز ہیں جو آلریڈی آن دا ورک ہیں یعنی کہ کام پر ہیں ان کو بالکل اسٹرکٹلی الاؤ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس پہ ہڑتال پہ جائیں۔ تو آپ دیکھیں اس طرح سے گورنمنٹ کی دیکھیں جو ہم ایک اپنی چیز جو ہے وہ گورنمنٹ تک پہنچانا چاہتے ہیں ہم وہ پہنچا ہی نہیں سکتے، کیونکہ کافی ہاسپٹل ویسے ہی روٹین میں نارملی ہی چل رہے ہیں، ہڑتال کی ان پہ کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں پر قانونی طور پر کارروائی کی جائے گی کہ اب اگر آپ ہڑتال پہ گئے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، پوری طور پر ہڑتال پہ نہیں جایا جا رہا، اور یہ بہت ہی چند ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اسٹرکٹلی طور پر جو ہے 24 گھنٹے کے لیے یا 12 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ہڑتال پہ نرسز جا رہی ہیں، لیکن انگلینڈ میں بہت سے ہاسپٹل ہیں وہاں پر ہم لوگوں کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے، نہیں تو آپ سب کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اندر سے کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ جو ہائی پوسٹ پہ ہیں NHS میں جو بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ان کو جو ہے وہ اپریل میں 11% جو ہے وہ انکریمنٹ دیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں دے آر آلریڈی گیٹنگ quite a lot of salary now، وہ آلریڈی کوئی ہائی سیلریز پہ ہیں، ان کو آپ گورنمنٹ اگر 11% رائز دے سکتی ہے تو جو ہمارے جیسے کی ورکر ہیں جن کی بیسک سیلری اتنی زیادہ نہیں ہے، تو گورنمنٹ کے پاس اگر حکومت کہتی ہے فنڈ نہیں ہے تو فنڈ وہاں پہ تو کیسے آ رہا ہے فنڈ؟ آپ دیکھیں نا اس بات پہ بات کرنی چاہیے نا، 11% رائز دی جا رہی ہے جو ٹاپ جو ہیں ہیڈز ہیں ان کو، تو اگر گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے NHS کے پاس کے دینے کے لیے تو وہ 11% رائز کیسے جا رہا ہے ان کے پاس؟ کی ورکرز کے پاس کیوں رائز نہیں آ سکتا؟ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ فنڈ نہیں ہے NHS کے پاس۔ تو یہ بہت سی کمپلیکیٹڈ ہے، بہت سی اندر ہی اندر جو ہے نا وہ پالیٹکس چلتی ہے اور چل رہی ہے، اور میرا خیال میں چلتی رہے گی۔ اس کا کوئی ہم جیسے جو کی ورکر ہیں ہمیں ہماری زندگیوں پہ جو ہے نا ان لوگوں کا کوئی بھی ان کو میرا خیال میں ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری ڈور ان کے ہاتھ میں، ہمیں جاب کرنی ہے obviously، تو ہمیں جو ہے ہم کرمنل کہلانے کے بجائے ہمیں نوکری کرنی ہے، تو خاموشی سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے بیہائنڈ دا سین جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر عاصم صاحب یہ بتائیے گا، ابھی یہ تو نرسز کا معاملہ ہے، لیکن اگر ہم ایک ایمرجنسی شفٹ کی بات کریں اس میں ہیرارکی کیا ہے؟ ہاؤس آفیسر سے سٹارٹ ہوتی ہے، کتنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک شفٹ میں موسٹلی موجود ہوتے ہیں؟ کووڈ سے پہلے اسٹرینتھ کتنی تھی، اب کتنی ہے؟ ایک درمیانے ہاسپٹل کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں تقریباً ایک وقت میں کوئی 6 سے 8 ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان میں سے تقریباً 2 کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں رجسٹرار لیول یا مڈل ٹیئر کے، اور اس کے علاوہ تقریباً 3 سے 4 ہوتے ہیں جونیئر ٹیئر کے لیول ڈاکٹر۔ اینڈ ریسنٹلی ابھی ہمارے پاس نرس پریکٹیشنر بھی آ گئی ہیں، تو عام طور پہ 1 یا 2 نرس پریکٹیشنرز بھی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ تر ہمارا مائنر کا ایریا دیکھتی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک وقت میں تقریباً 8 سے 10 ٹیکنیشینز ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ان کی تعداد ہے وہ تقریباً کووڈ سے پہلے تھوڑی سی کم ہوئی ہے،
اس میں وجوہات یہی ہیں کہ ریکروٹمنٹ پراپر نہیں ہو سکی، ریٹینشن کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر جو ہیں وہ اتنے مطمئن نہیں ہیں اپنی سیلری سے، اور پھر ورک لوڈ جو بڑھ گیا اس کی وجہ سے لوگوں نے جانا شروع کر دیا. کچھ لوگ آسٹریلیا جا رہے ہیں، کچھ مڈل ایسٹ بھی جا رہے ہیں. وہ جو آؤٹ فلکس ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اسٹافنگ پہ فرق پڑا ہے، اور اتنا کوئی ان کے پاس صحیح پالیسی بھی نہیں ہے کہ اسٹاف کو ریٹین کر سکیں یا ریکروٹ کر سکیں. صحیح، ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو وسائل کی اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر طفیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب یہ تو معاملہ سٹاف کا بھی ہے، ڈاکٹرز کا بھی ہے، لیکن بیڈز کی کمی، یہ بیڈز تو مطلب کووڈ کے بعد تو یہاں ویسے بھی اس دوران وسائل میں اضافہ کیا جاتا رہا پوری دنیا میں جتنے ہاسپٹلز ہیں یا ہیلتھ سروسز ہیں، لیکن یہ بیڈز کی کمی کیوں ہو گئی؟ یہ جو بیڈ کی کمی کا معاملہ ہے یہ نیا نہیں ہے. یہ اوور دی ایئرز یو کے میں بیڈ کو کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے ٹو سیو دی منی. تو اگر آپ یورپ کی دوسری کنٹریز سے کمپیریزن کریں یو کے کا، تو یو کے میں جو بیڈ کیپیسٹی ہے وہ پر کیپیٹا وہ دوسری یورپین کنٹریز کی نسبت بہت کم ہے. یہ سارے منی سیونگ جو میئرز ہیں جو کہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم سارا ڈسکس کر رہے ہیں اس کی صرف ایک وجہ نہیں ہے. اور یہ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں یہ ابھی پچھلے 1-2 سال میں خراب نہیں ہوئے. یہ تو ہمیں پتا تھا کہ یہ یوں ہی ڈیٹیریوریٹ ہوتے رہنے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، جیسے کہ اسٹاف ریٹینشن کی ایک آپ اگزامپل لے لیں، اور آپ وہ اتنی اچھی نہیں رہی. یہ اوور دی ایئرز این ایچ ایس کو نقصان پہنچا ہے میرے خیال میں. میں ابھی بھی این ایچ ایس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ بڑا اچھا سسٹم ہے، لیکن اس کی جو پالیسی ساز لوگ ہیں انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل نہیں کیا. اور بیڈ کو ہاسپٹل آپ بلڈ تو نہیں کر سکتے اتنی جلدی، اور جب بھی این ایچ ایس میں کرائسس پہ آتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اگر زیادہ ورک لوڈ ہو گیا تو وہ جو آپریشنز ہیں وہ کینسل کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ایمرجنسی سے پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سولوشن نہیں ہے، ان کو بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا اور بیڈ کی جو کمی ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، جو سوشل کیئر کا جو معاملہ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹرلی ایک ویسٹ ہے منی کا، کہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، کنسلٹنٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے اب میڈیکلی فٹ ہے ڈسچارج کے لیے، تو ایٹ اے ٹائم پورے این ایچ ایس میں کوئی 13-14 ہزار پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی سچویشن میں ہیں جو کہ ڈسچارج ہو سکتے ہیں لیکن وہ ڈسچارج نہیں ہو رہے. لیکن وہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ سوشل کیئر کا مسئلہ ہے، نرسنگ ہومز اتنے نہیں ہیں یا کیئر ہومز نہیں ہیں یا ان کی فنڈنگ نہیں ہے. تو گورنمنٹ تو انڈر پریشر ہے، ان کو بالکل فنڈنگ کی طرف دیکھنا پڑے گا اور ہر لیول پہ اس کو محنت کرنا پڑے گی، صرف بیڈ کے لیول پہ نہیں، سوشل کیئر کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. اور جو اسٹاف کی جو ریٹینشن ہے، اور یہاں میں بتاتا جاؤں کہ جو آپ کے پاس ایکسپیرینس اسٹاف ہے جو 15-20 سال سے مثلاً کام کر رہے ہیں این ایچ ایس میں، آپ کیا ان کو ریٹین کرنا چاہیں گے یا آپ بالکل نئے ڈاکٹر دوسری کنٹریز سے بھرتی کرنا چاہیں گے جن کو 1-2 سال ویسے ہی لگے گا اس سسٹم کو سمجھنے میں؟ تو یہ صرف معاملہ صرف بڑا گمبھیر ہے میرے خیال میں، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ بڑی ملٹی فیکٹوریل، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ارجنٹ بیس پہ سارٹ آؤٹ کرے، ورنہ یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا. اور ابھی جو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ پہلے تو ہم زیادہ بزی ہوتے تھے ونٹر سیزن میں کیونکہ فلو وغیرہ ہوتا تھا، اب جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تھرو آؤٹ دی ایئر بزی ہیں. اور ایون آپ دیکھ لیں کہ فیبری مارچ اپریل جو کہ ہم ونٹر سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں، ابھی بھی آپ بزی ہی رہیں گے. تو یہ معاملہ کافی گمبھیر ہے اور ان کو بالکل اس پہ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور جو پالیسی ساز ہیں ان کو اپنی پالیسی کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا سہار صاحبہ، یہ بتائیے گا جو این ایچ ایس کے ٹرسٹیز ہیں ان کا اس ساری صورتحال پہ کیا رول ہے اور ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں، ٹرسٹیز جو ہیں ان کی، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم نے کہیں سے یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ
خفیہ طور پر یہ بات نکلی تھی اور پھر وہ بات جو ہے وسل بلوور کے ذریعے ہی نکلی گئی تھی، نکالی بات باہر آئی تھی کہ جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں ان کو 11% رائز دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے اس اپریل میں، جو کہ نیکسٹ منتھ ہے. تو یہ ٹرسٹیز جو ہیں ان کو تمام چیزیں آرام سے مل جا رہی ہیں کیونکہ وہ ٹاپ پوسٹ پہ ہیں، ٹاپ سیٹوں پہ ہیں. ان کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک نارمل ایوریج سیلری لینے والا جو کی ورکر ہے، چاہے اس میں اسٹاف نرسز ہیں یا دوسرا اسٹاف ہے، جو بھی عملہ ہے، وہ کس طریقے سے کتنا زیادہ پریشر میں کام کر رہا ہے اور کتنی کم سیلری میں، کیونکہ وہ یہ چیز فیس نہیں کرتے. وہ صرف اوپر سیٹوں پہ بیٹھ کے پالیسی بناتے ہیں، چینج کرتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ایشو کر دیتے کہ نہیں اب یہ پالیسی چینج ہو جائے گی، اب یہ ایسا کر لیا جائے. اب وہ کبھی بھی ہماری طرح فرنٹ سیٹ پہ آ کے نہیں دیکھتے کہ یہاں پر ہم جو فیس کر رہے ہیں کتنی ساری مشکلات ہیں، کتنا پریشر ہے، کتنی ساری ایسی چیزیں جو ہم یعنی کہ ہم بعض اب ہینڈل نہیں ہوتی. حالانکہ ہمیں بھی 15-20 سال این ایچ ایس میں ہو گئے کام کرتے ہوئے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو ہم بالکل ہینڈل نہیں کر پاتے. اتنا زیادہ پریشر، اسپیشلی جب کووڈ کے بعد ایسے جو ہے نا اسٹاف کی شارٹیج، پیشنٹ زیادہ ہیں، سوشل والے پیشنٹ یہاں پر جن کو سوشل کیئر کی ضرورت ہے، اور بھی باقی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے ڈیلی بیسس، فیس ٹو فیس. تو وہ دیکھیں وہ اپنی ٹاپ سیٹ پہ بیٹھے، اپنے آرام تک چیئر اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے، ان کو رائز بھی مل رہا ہے، ان کو تمام چیزیں جو ہیں وہ آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ دی جا رہی ہیں. وہ صرف اور صرف نئی سے نئی پالیسیز نکالتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کل سے یہ چیز چینج ہوگی. لیکن جو ڈیل کرنا ہے جس طریقے سے، وہ تمام چیزوں میں وہ کہیں پہ بھی جو ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کر ہماری بھی مسئلے کو دیکھ رہے ہیں یا ہمارے سے بھی کوئی کمیونیکیشن ہے ان کی، یا ہم سے بات کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سچویشن ہے یا ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں اس کی طرف کوئی غور ہی نہیں کر رہا. دیکھیں تو وہ ان کو جب سب کچھ مل رہا ہے آرام سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے زیادہ کوئی پالیسی ایشوز کرنے کے علاوہ ان کو کوئی اور چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے. جہاں تک مجھے نظر آتا ہے ہم تو اسٹاف ڈیلی بیسس پہ سفر کر رہے ہیں ڈیلی. صحیح. اچھا غلام حسین اعوان صاحب، ہم نے احاطہ کیا ڈاکٹرز کی کمی، نرسز کی کمی، بیڈز کی کمی، وسائل کی کمی، اور ٹرسٹیز کی بھی ہم نے بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر حکومت اس کو پرائیورٹی پہ رکھے تو یہ معاملات 2-4 مہینے میں حل ہو جائیں گے، یا اب این ایچ ایس کو اپنے اس مقام پہ واپس لانے کے لیے 2-3 سال چاہیے یا اس سے زیادہ چاہیے؟ دیکھیں یہ ظاہر ایک پروسیس ہے ڈاکٹرز کو دوسرے ممالک سے جو ہے وہ ریکروٹ کر کے یہاں لانا. گورنمنٹ تھوڑی سی لینینٹ ہوئی ہوئی ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ، سوشل سیکٹر کے اندر بھی، سوشل کیئرنگ کے اندر بھی ورک پرمٹ بھی ایشو کیے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی ویزا پروسیس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ آسانیاں اسی لیے پیدا کی ہوئی ہیں تاکہ بہت زیادہ کمپلیکس سسٹم نہ وہ پروسیجر نہ ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ آ سکیں. اور بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، پاکستان، یہاں سے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سپٹمبر تک جو ہے صورتحال قدرے بہتر ہو جائے گی اور اس وقت تک جو ہے وہ لوگ اتنی تعداد کے اندر ضرور اس کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ یہ کم از کم جو ویٹنگ ٹائم ہے یہ ریڈیوس کیا جا سکے گا. اور اس کے علاوہ جو آپریشن کے لیے پیشنٹ جو ہے وہ ویٹ کریں، کئی ماہ سے ویٹ کریں، ان کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی علاج معاوضہ جو ہو سکے گا. ابھی فوری طور پر جو ہے وہ اس کا حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی تو یہ بھی غلط ہوگا. حکومت کوشش کر رہی ہے اور این ایچ ایس کی جو این ایچ ایس کے حوالے سے رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ حکومت جو ہے وہ اقدامات لے رہی ہے اور کوشش ہے ان کی کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس شارٹیج پر جو ہے وہ قابو پایا جائے. جی اچھا عاصم صاحب، آپ بتائیے گا، یہی سوال آپ سے ہے کہ کتنا وقت چاہیے ہوگا اس کو ریوائیو کرنے میں، کیونکہ ایک سسٹم جو ہے وہ اس کا سٹینڈرڈ تو ہے، اس میں کوئی نئی چیز آپ کو وسائل ہی ایڈ کرنے ہیں، لوگ ہی ایڈ کرنے ہیں، یا اس کو پورا ریویمپ کرنا پڑے گا؟ میں مشکلات کافی ہیں اور مسئلے بھی کافی چلتے آ رہے ہیں. میرا ایک تو بات ہے کہ گورنمنٹ کو کافی سیریسلی اس کو لینا پڑے گا اور اس میں کافی بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ایک تو یہ ہوگا جو کہ آج کل کے فائنینشیل صورتحال میں ذرا مشکل لگ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اسٹاف اور ریسورسز اور بیڈ کو کس طرح مانیٹر کرنا ہے اور ہماری پرائیورٹیز کیا ہوں گی، اسپیشلی ود ایجنگ پاپولیشن.
काफ़ी सीरियस किस्म के इनको डिसीजन करने पड़ेंगे। लगता है कि अगर वो ये सारे डिसीजन सीरियसली कर लें और अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट उसमें कर लें तो हो सकता है 5 से 10 साल के बाद दोबारा अपना वही मुकाम अचीव कर ले, लेकिन खासा मुश्किल लगता है। जी डॉक्टर आमिर साहब, आप समझते हैं कि 5 से 10 साल लगेंगे इसको रिवाइव करने में? डॉक्टर तुफैल साहब, सॉरी। जी बिल्कुल, अगर अभी से ही पॉलिसीज को ठीक किया जाए और गवर्नमेंट की इंटेंशन भी हो कि वो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो उसमें सोशल केयर को सॉर्ट आउट करना, जो स्टाफ की रिटेंशन है उसको सॉर्ट आउट करना, उनके साथ बैठ के पॉलिसीज को बनाना अगर किया जाए तो बिल्कुल इसको ये साल्वेजेबल है और मामला को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये मामला रातों रात खराब नहीं हुए, ये हमें पता था पिछले 10 साल से कि किस तरफ हालात जा रहे हैं। तो अगर पिछले 10-12 साल से हालात खराब हुए हैं तो डेफिनेटली 5-10 साल तो लग जाएंगे इसको ठीक होने में, अगर वो ठीक करना चाहें और वसाइल को सही तरह से इस्तेमाल करें और अपनी पॉलिसीज को जो है वो सही सिमत की तरफ लेके जाएं तो फिर ही मुमकिन है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह NHS एक बड़ा अच्छा अदारा है और अच्छी पॉलिसियों से और थोड़ी सी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से हम इसको आगे की तरफ ले जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट का है वो बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, मैं बल्कि मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ा मसला है। अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि लंदन के किसी अच्छे कैफे में अगर कोई वेटर लगा हो तो उसको तकरीबन 12 से लेकर 14 पाउंड पर आवर मिल जाते हैं। एक न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि इतनी फीसेस पे करके आया है और इतनी मेहनत करके डॉक्टर बना है उसको भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 14-15 पाउंड पर आवर ज्यादा नहीं मिलते। तो ये एक बड़ी वरीइंग चीज है, जो वसाइल है उनकी एक तकसीम होनी चाहिए और अपनी पॉलिसीज को गवर्नमेंट को बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद साहब, डॉक्टर आसिम एजाज साहब, सहर अली साहिबा और गुलाम हुसैन अवान साहब। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।